अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 जनवरी 2022 है और वेडनेसडे का दिन है। हम माशाअल्लाह से कल हमने सूरतुन नबा 78 नंबर की सूरत मक्के में नाजिल हुई। इसमें 2 रुकू थे। कल हमने सूरतुन नबा पढ़ी जिसमें क़यामत का बयान और आखिरत के नताइज बयान किए गए। और सूरतुन नाज़ियात जो इसकी जोड़ीदार सूरत थी, सूरतुन नाज़ियात 79 नंबर की सूरत मक्के में नाजिल हुई। इसमें 46 आयात और 2 रुकू थे। ये सूरत भी अहवाल क़यामत के बारे में थी और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं का जिक्र किया है, फरिश्तों का जिक्र किया है और उन फरिश्तों का जिक्र किया है खास तौर से कि जिन्होंने रूह कब्ज करनी होती है। और इस सूरत का मज़मून था क़यामत का बयान, फिरौन का वाक़या और आखिरत के नताइज। आज हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सूरतुल अबस पढ़ेंगे। सूरतुल अबस 80 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। इसके अंदर 42 आयात हैं और 1 रुकू है। सूरतुल अबस जो है वो दौलतमंदी मेयार फजीलत नहीं है, नेमतों का बयान, दुनियावी रिश्तों की हकीकत, ये इस मौजू पर है। यानी यहाँ पर इस सूरत को समझने से पहले हमें एक बात को समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनसे कुरैश के कबीले वालों ने टाइम लिया और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास जो है हम जो है ना आपकी मजलिस में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे जो गुलाम हैं, नौकर हैं, बांदियां हैं, ये लोग जो है ना आपकी मजलिस में बैठे होते हैं। तो आप हमारे लिए अलग से टाइम दीजिए ताकि हम आके आपकी बात को, आपके पैगाम को सुन सकें और ईमान ला सकें। तो आप प्लीज हमें जरा अलग से टाइम दे दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, और हम भी यही सोचते हैं और ये इंसानी फितरत भी है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके साथ, आपके स्टूडेंट्स के अंदर, कि जो पढ़ रहे होते हैं, जो दुनियावी एतबार से पावरफुल नहीं होते बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं। अल्लाह के नजदीक वही लोग जो है ना वो पावरफुल हैं जो अल्लाह की तरफ आते हैं। मगर कभी कभार ये देखा जाता है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो बड़े लोग होते हैं वो अगर ईमान की तरफ, दीन की तरफ आ जाए, जिनको अल्लाह ने पावर दिया है दुनियावी एतबार से, तो उनकी वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोगों में एक तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना वो एक फीलिंग आ जाती है कि भाई वो तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं। मिसाल ले लीजिए ना इसकी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी थे। उन्होंने जो है एक दिन तलवार उठाई और उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा हूँ, और बड़ी तेजी से निकल रहे थे। वहां पर कुछ लोग मिले और कहने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो उमर? उन्होंने कहा आज तो मोहम्मद का गला उड़ा दूंगा मैं, नाउजुबिल्लाह। तो लोगों ने कहा मोहम्मद को क्या देखने जा रहे हो, पहले अपनी बहन को तो देखो, वो भी ईमान ले आई है और तुम्हारा बहनोई भी मुसलमान हो गया। अब तो हजरत उमर फारूक का गुस्सा जो था वो एक बिल्कुल ही अलग तरीके का हुआ और हजरत उमर फारूक ने जाके अपनी बहन की भी और बहनोई की भी खूब पिटाई की। जब पीट पीट के थक गए तो उनकी बहन ने कहा कि मैं और मेरा मियाँ हम दीन के ऊपर से हटने वाले नहीं है, ठीक है, और अहद अहद करती नहीं वो। तो हजरत उमर फारूक का जो है ना उसी वक्त जो है वो दिल जो है वो तब्दील हुआ और उन्होंने कहा आखिर ऐसा क्या है इस किताब में कि जो तुम लोग इतना जूते खा लिए, इतनी तुमने तकलीफें बर्दाश्त कर ली और फिर भी तुम अल्लाह अल्लाह अहद अहद कर रहे हो, ये क्या बात है? तो उनकी बहन ने कहा आप जाके नहा के आओ क्योंकि तुम पाक नहीं हो, और बैठो फिर हम तुम्हें सुनाते हैं। और उन्होंने जो है ना हजरत उमर फारूक को सूरत त्वाहा का पहला रुकू सुनाया और उस रुकू के अंदर आयत आई, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी,
کہ بے شک میں ہوں میں اللہ، اور میری ہی عبادت کرنی چاہیے انسانوں کو. بس یہ آیت کا سننا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اپنی گردن میں تلوار لٹکا کر، ٹھیک ہے، جو تان کے تلوار جا رہے تھے، گردن میں تلوار لٹکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے نا ایمان قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور نے دعا مانگی تھی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہاشم، اے اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک میری جھولی میں ڈال دے. ایک تو حضرت عمر فاروق تھے اور دوسرا ابو جہل تھا، یہ بھی بہت پاورفل آدمی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو قبول کیا اور وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا بڑا مشکلات میں ہیں. اور وہ ایک گھر ہے جو صفا مروہ کے پاس ہے، دار ارکم، اس میں بیٹھ کر وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چھپ چھپ کے. تو جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو باہر نکلو یہاں سے، اور اب مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کریں گے. تو چونکہ وہ ایک پاورفل آدمی تھے اور لوگ ان سے بھیڑنے سے ڈرتے تھے، تو مسلمانوں کو تقویت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے. اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی توجیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے اور یوں بات نہیں تھی، یوں بات تھی. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبیلے کے امیر لوگوں کو ایک الگ سا ٹائم دیا، اور اس ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو تقویت ملے گی. اور حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. یہاں پر یہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. یہ نابینا صحابی تھے، اور ان کو جو ہے نا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ دوڑے بھاگے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے جو ہے نا اس مسئلے کو پوچھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اس مسئلے کو پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. تو صحابی تو ظاہر ہے نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن قریش کے لوگوں سے بات کر رہے تھے ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے سوال بار بار کرنے سے تھوڑا سا تنگ پڑے اور ان کی تیوڑی پہ بل آ گیا. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ان صحابی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، تو نابینا جو شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی حصوں کو زندہ کر رکھا ہوتا ہے، وہ آوازوں سے پہچان جاتا ہے کہ کون بیٹھا ہے اور کون نہیں بیٹھا ہے. تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی، اور اس بات کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک معیار بنا دیا کہ دولت مندی معیار فضیلت نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کسی کو سمجھا رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے تقویت حاصل ہوگی. اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو جتنے بھی یہ جو ان کے غلام باندیاں جو میرے پاس آ رہے ہیں ان کے اوپر جو یہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم زیادتی کرنے سے رک جائیں گے کیونکہ ان کے اندر بھی ایمان آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آیات نازل فرما رہا ہے کہ دولت مندی معیار نہیں ہے. اللہ کو جب پاور دینا ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی نہ کسی صورت میں پاور انسان کو دے دیتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ مجادلہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر رسول سے کسی کو بھی بات کرنی ہے تو پہلے وہ صدقہ دے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا. تو یہ جو امیر لوگ تھے جو اپنے آپ کو امپورٹنٹ دکھانے کے لیے حضور سے کہتے تھے کہ اب یا رسول اللہ ہمیں آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، آپ ہماری بات سنیں گے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دولت مندوں کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ آیت نازل کی، جس کے اوپر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی جو ہے وہ کہتے ہیں صرف میں نے ہی عمل کیا کہ اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نازل ہوئی تھی منافقین کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کونے میں لے جا کر اپنی امپورٹنس جتایا کرتے تھے اور کوئی بات سننی سمجھنی ہوتی نہیں تھی ان کو،
بس ٹائم پاس کرتے تھے اور ان غریب اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے, ہم دولت مند ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الگ سے ٹائم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہی بات جو ہے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سورت نازل ہو گئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمين يا رب العالمين. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ پھیر لیا. یہ کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا, اور تم کو کیا خبر, شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتا تو یہ نصیحت اس کو مفید ہوتی. تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو تم اس کی فکر میں تو نہ پڑ جاتے تو تم اس کے فکر میں تو پڑ جاتے ہو, حالانکہ تم پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ درست ہو. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بتا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بننا ہے, ہمارے لیے رول ماڈل بننا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا آخری خطبے میں کہ مجھ سے جو کچھ بھی سیکھو بلغوا انی ولو آیا, اس کو آگے پہنچا دو. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا کے کہتے تھے مرحبا اس شخص کے لیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ جو بات ہے کہ اللہ نے مجھے ڈانٹا یا اللہ نے مجھ پہ عتاب نازل کیا, تو یہ بات جو ہے نا, ایک بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں اور وہ یہ قرآن لے کے آئے ہیں انسانوں کے لیے. اور حسنات الابرار سیئات المقربین کا کیا مطلب ہے کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی سی بھی غلطی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا ہے اور اس کی اصلاح کر دیتا ہے. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تر شروع ہوئے, آپ کو اچھا نہیں لگا کہ جن سے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں اور اس کو پتا ہے کہ یہ آج ان کی خاص میٹنگ ہے اور یہ بیچ میں بولے چلا جا رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو میرا پیغام پوری طرح پہنچ نہ سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اندیشے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہر اندیشے کو دور کر دیا اور کہا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کتنے پاکی حاصل کرنے والا تھا. وہ آپ کے ایک جواب کو سن کر چلا جاتا اور اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا, آپ کو کیا پتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نصیحت آپ اس کو کرتے اس کو وہ قبول بھی کرتا اور اس کے لیے وہ مفید بھی ہوتی. اور جو شخص دین سے بے پرواہ ہے, یعنی یہ عتبہ شیبہ یہ جو آپ کے پاس آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ کا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی فکر نہ کریں, ان سے میں نمٹ لوں گا, ان کو میں سمجھ لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم و ذات صدور ہے نا, وہ دلوں کی بھید بھی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے آئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. ہرگز ایسا نہ کیجئے, قرآن تو محض ایک نصیحت ہے, لہذا جو چاہے اس کو قبول کرے. اللہم حفظنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, جو ہم یہ ہیومن نیچر ہے نا, تو ہم بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ہمارے مرید, ان کو ہم کیا کرتے ہیں, اپنا سبق بند کر کے ان کی بات کو سن لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں میں کلاس لے رہی ہوں, آپ ذرا جو ہے نا تھوڑی دیر بعد کال کر لیجیے گا, کیونکہ ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی.
نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بات سن رہے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ جو دوسرا انسان ہے جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں پیسے والا ہوں، وہ آ کے آپ کی کلاس کو انٹرپٹ کر دے. تو یہ چیز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم سب کو جو ہے نا حفاظت میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے، لہٰذا جو چاہے اسے قبول کرے. قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے، بلند مقام پر رکھے ہوئے ہیں پاک، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو مکرم اور نیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن. یہ بہت اعلیٰ ظرف لوگوں کے پاس ہے یہ قرآن مجید. میرے اور آپ کے پاس قرآن مجید کی مصدقہ فوٹو سٹیٹ ہے. جیسے آپ جو قرآن اس وقت آپ پکڑی ہوئی ہے قرآن المبین، یہ قرآن المبین ایک دفعہ لکھ لیا گیا ہے، اس کی پلیٹیں چھپ چکی ہیں. اصلی جو پلیٹس ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ اس کمپنی کے پاس ہیں جہاں سے یہ قرآن مجید چھپ چھپ کے ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے. تو اصلی پلیٹیں، اصلی قرآن مجید کا ہے وہ لوح محفوظ میں بلند رکھا ہوا ہے، بلند مقام پر رکھا ہے، پاک جگہ رکھا ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو مکرم اور نیک ہیں، یعنی فرشتے. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار ہو انسان پر، وہ کیسا ناشکرا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا، یہ آیت قرآن کی کتنی اہم ہے. وہ کہہ رہی ہے اللہ کی مار ہو انسان پر. جیسے ہم لعنت دیتے ہیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے اللہ کی مار ہو ایسے شخص پر جو ناشکری کرتا ہے. اسی لیے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں. تو جو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں بنا دے. اور اللہ کا ناشکری جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے جسم کو، اس کے دی ہوئی روح کو، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ہم استعمال نہ کریں اور آگے نہ پہنچائیں. یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اللہ نے اس کو کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے اس کو بنایا، پھر اس کو اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار، ابھی آپ پچھلی صورتوں سے پڑھتی آ رہی ہے، کس سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، گندے پانی کے نطفے سے، کہ اگر وہ نکل جاتا ہے تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نطفے سے تم کو ایک انسان بنا کے بنایا اور پھر تمہارے لیے راستہ آسان کیا. نارمل ڈیلیوری کس قدر کی ایک بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور اتنی تکلیف سے ایک عورت گزرتی ہے اور دوسرے دن وہ کھڑی ہو کر چلنے بھی لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور تمہارے لیے رستے کو کیسا آسان کر دیا ہم نے. پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر جب وہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کرے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک اور بات بول رہا ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمیں بتائی ہے نا، حکم جو دیے ہیں ہمیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، برا مت کہو کسی کو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، اور کتنی چیزیں، سود مت لو، رشوت مت لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تم کو حکم دیا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. اگر ہم کھانے کی طرف ہم لوگ دیکھیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پلیٹ میں ہمارے چاول آتے ہیں نا، کہ کتنے طریقوں سے ہوتے ہواتے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں، ہماری پلیٹ میں آتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں. اس میں کتنے لوگوں کا ہاتھ انوالو ہوتا ہے، کتنی سفر ان چاولوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو یہ ہماری پلیٹ تک آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے کھانے کی طرف دیکھو ذرا. ہم نے عجیب طریقے سے پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس سے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں نکالی اور زیتون اور کھجوریں نکالی اور گنجان، باغات اور میوے اور چارہ پیدا کیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بنایا ہے. پھر جب وہ آئے گی کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، دیکھیں ایک قوم کو اللہ تعالیٰ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ سنا چکا ہے،
وہ نیست و نابود ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پھر بتا رہا ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا وہ ایک ایسی تیز آواز ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کان پھاڑ دینے والی ہوگی. اس دن آدمی بھاگے گا دور اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گی. اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہنستے خوشیاں مناتے ہوں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ نصیب فرما دے. عمل تو ہمارے ایسے نہیں ہے, مگر اگر اپنے دل میں آپ پازیٹیو رہیں گی, دماغ کو پازیٹیو رکھیں گی, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتے رہے گا. اور بہت سے چہرے ہوں گے جن پر گرد ہی گرد نظر آئے گی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہی لوگ کافر اور بدکار ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرنے کی توفیق دے, اپنے اندر غور کرنے کی توفیق دے. اور یہ جن ماں باپ, بہن بھائی, میاں بیوی, ان سب کے پیچھے ہم اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیا. ہمارے لوگ ماں باپ کتنا کما رہے ہیں, حرام سے آئے حلال سے آئے جیسے بھی آئے, ہمارے بچوں کو جو ہے نا ہم پرووائڈ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں ہم, اور وہ حرام سے جو کماتے ہیں اور وہ گھر بناتے ہیں اور وہ خود مر جاتے ہیں, اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں. اور جو گناہ جاریہ چھوڑ کے گئے تھے ان کی اولاد ان کی قبروں میں اور گناہ جاریہ کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سورۃ التکویر مکیہ 81 نمبر کی سورت ہے, اس میں 29 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. سورۃ التکویر میں قیامت کے واقعات کا بیان, اعمال کی پیشی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اسی طرح سے جیسے ہماری عمر بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں خیال آ جاتا ہے کہ اب تو ٹائم آ گیا ہمارے مرنے کا, اب تو اینڈ جو ہے وہ ہماری موت آئے گی. جوانی میں ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا سمجھ میں. ابھی تو ہم کہتے ہیں ابھی تو میں 50 سال کی ہوئی ہوں, ابھی تو میرا باپ بیٹھا ہوا ہے 86 کا, تو ابھی تو میرے پاس 36 ایئرز اور ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں. مگر کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب موت کا وقت لکھا ہوا ہے. تو سورۃ التکویر میں قیامت کے واقعات کا بھی بیان آ رہا ہے اور اعمال کی جو پیشی ہے نا ہماری ہونے والی اس کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. اللہ فرماتے ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا. آج دیکھیے سورج, یہ چاند گرہن, سورج گرہن جو ہوتا ہے اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں توبہ کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے سورج کی, اور قیامت کے دن یہ سورج کی روشنی ہی ختم ہو جائے گی, مطلب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور اس وقت جو ہے ہم پیچھے کی صورتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ جن کے نور جو ہیں ان کے ماتھے پہ چمک رہے ہوں گے اور سیدھے ہاتھ میں ان کی نیکیاں ہوں گی, ان کو نور مل رہا ہوگا. اور جو لوگ دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے کہ رک جاؤ کہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں, اور فرشتے آواز دے کے کہیں گے نہیں, یہ نور وہ لے کے آئے ہیں دنیا سے, تم یہاں پر نور جمع کر لو, نور کے کوئنز, تو آخرت میں تمہیں روشنی ملے گی, ورنہ آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے, یہ سب سے بڑی ڈسٹرکشن آ رہی ہے قیامت کی, اور جب پہاڑ جو ہے وہ چلائے جائیں گے, یعنی ایسی ڈسٹرکشن ہوگی کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور آپ مریں گے بھی نہیں, اور آپ اتنے ہولناکی میں ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے اس وقت. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. عرب کی جو کلچر ہے نا اس کے اندر 10 ماہ کی جو اونٹنی ہوتی ہے, پریگننٹ اونٹنی, وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کا بہت خیال رکھتے ہیں, کیونکہ آگے اس کی نسل چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو پریگننٹ اونٹنیاں ہوں گی وہ بھی ایسی کھلی پھر رہی ہوں گی, اور وحشی جانور جو ہیں شیر, چیتا, یہ بکریاں, یہ سارے کے سارے جانور ایک جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے, تو سارے جانوروں کی وحشت بھی ختم ہو جائے گی.
یعنی بکری بھی اور شیر بھی ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے, اور شیر جو ہے نا اس کو کھانے سے رکا ہوا ہوگا کہ بھائی مجھے ابھی نہیں کھانا اس کو, وہ اتنا وحشت کا دن ہوگا. اور جب دریا موجیں مارنے لگیں گے, آپ کو پتہ ہے پانی کے نیچے آگ ہے, دریا جو ہے وہ ابلنے لگیں گے, پانی ان کا ختم ہو کے جہنم زمین سے نکلنے لگے گی, اور جب روحیں ایک جمع ہو جائیں گی, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جو عہد الست سے تجدید عہد کا سفر ہے نا, اس میں کیا ہے کہ عہد الست میں اللہ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اب تجدید عہد ہم نے کیا حج پہ جا کر, اور آپ دیکھیے میدان عرفات میں ایک ساتھ ساری روحیں جو حج کرنے آئی ہوتی ہیں وہ وہاں جمع ہوتی ہیں, ایک ساتھ بیک وقت سارے حاجی ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ موجود ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جب واپسی لوٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی مزدلفہ میں رکتا ہے, کوئی سیدھا منا پہنچ جاتا ہے, مگر ایک جگہ وہ ہے جہاں پر سارے حاجی اگر نہیں پہنچے اثر سے پہلے تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے حاجی جمع ہوتے ہیں, اسی طرح عہد الست میں ساری روحیں تھی جو آنے والی ہیں, جو جا چکی ہیں, جو ساری کی ساری روحیں تھی. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ساری روحیں جمع کر دی جائیں گی ایک جگہ دوبارہ, جیسے عہد الست میں جمع ہوئی تھی ایسے ہی ساری روحیں جمع کر دی جائیں گی. اور جب زندہ دفن لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی ہے, وہاں اس زمانے میں لوگ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بیٹی کو لے جا کر زندہ بچی کو گڑھا کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو مار دیتے تھے, کیونکہ ان کو غیرت آتی تھی ہماری بیٹی بڑی ہوگی, پھر اس سے کوئی شادی کرے گا, پھر وہ کسی کا کوئی ہمارا داماد بنے گا, اور بس ان کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا تھا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس بچی سے بھی میں پوچھوں گا کہ کس وجہ سے تمہیں جو ہے نا زندہ دفنایا گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں جب پوچھا جائے گا تو آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہوگا نا, کیا جواب ہوگا آپ نے کیوں کیا. اسی طریقے سے جو عورتیں مس کیریجز کرواتی ہیں جبکہ بچہ ان کا بن چکا ہوتا ہے پیٹ میں اور وہ مس کیریجز کروا رہے ہوتے ہیں, تو ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا, بسم اللہ والآخرہ. اور جب اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے, اور جب آسمان کھول دیا جائے گا, اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی, اور جب بہشت قریب لائی جائے گی, تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے. تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چلتے رہتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ایسے یہ جو فلکیات والے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ کون سے ستارے آگے آتے ہیں کون سے پیچھے آتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی کیونکہ میرے کو ستاروں کے بارے میں نہیں معلوم. اور رات کی قسم ہے جب وہ ختم ہونے لگتی ہے, اور صبح کی قسم ہے جب وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. بلا شبہ یہ قرآن ایک فرشتہ عالی مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بہت قوت والے ہیں, مالک عرش کے نزدیک اونچے درجے والے ہیں, سردار بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. وما صاحبکم بمجنون, اے مکے والوں تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے صاف شرقی کنارے پر دیکھا ہے, اور وہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے. وما هو بقول الشیطان الرجیم, اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم کہاں جا رہے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, یہ اس کے لیے ہے جو چاہے کہ سیدھی چال چلے.
آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو بالکل ہی ایکسپلین کر رہا ہے. قرآن ان کے لیے جو سیدھی رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں, آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, اور تم وہی چاہو گے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اور اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ. اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ وہ تمہیں جنت الفردوس میں ڈال دے. اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے کہ وہ جو جنت اس نے تمہارے لیے بنائی ہے, ارضھا کارض السماء والارض, جس کی جو پیمائش کرنے جاؤ تو زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے, بہترین قسم کی جنت ہے. اس میں اور آپ کو جو جسم ملے گا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے جو ہم قد کے ہیں نا, ایسے نہیں ہوں گے کہ اتنی بڑی بڑی جنتوں میں ہم کیا کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کتنے قدابر تھے, کیا پتا ہمیں ان کے جیسا قد دوبارہ نصیب ہو جائے, ان کی بیوی جیسا, حضرت حوا جیسا قد دوبارہ نصیب ہو جائے, ہمیں پتا نہیں ہے. ہمیں یہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنا ہے اس کتاب کے اوپر اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر, اور جو جو چیزیں گزر چکی ہیں. آپ یہ تو سوچئے جو کچھ ہمیں پتا ہی نہیں تھا, جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم, تمہیں وہ سکھایا جو تمہیں پتا ہی نہیں تھا. ہمیں کون کہاں پتا تھا موسیٰ کون ہے, عیسیٰ علیہ السلام کون ہے, فرعون کون ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پچھلی باتیں بھی بتا رہے ہیں اور آگے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آخرت کا دیدار بھی ہمیں کرواتے چلے جا رہے ہیں. سورۃ الانفطار, سورۃ الانفطار میں قیامت کے واقعات کا بیان ہے, اعمال کے لکھے جانے کا ذکر ہے, اور پھر نتائج آخرت میں آپ کے آئیں گے. وہی سب قیامت کے بارے میں بیان ہوتا چلا جا رہا ہے. سورۃ الانفطار 72 نمبر کی سورت ہے, اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے, یعنی ابھی ہم نے پچھلی سورت میں بھی پڑھا تارے جھڑ جائیں گے, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تارے جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے تارے ہیں وہ سب جھڑ جائیں گے, اور جب سب دریا بہنے لگیں گے اور ایک دوسرے میں مل جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک میٹھے پانی کا دریا اور ایک پھیکے پانی کا کھارے پانی کا دریا ہے, دونوں ایک ساتھ بہ رہے ہیں. برزخ لا یبغیان, ان کے بیچ میں ایک ایسی لکیر ہے کہ دونوں پانی ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں. وہ لکیر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی, بٹ کوئی فورس ہے جو ان پانیوں کو ایک سے دوسرے سے دور کی ہوئی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کھارا پانی میٹھا پانی سب کا سب جو ہے نا وہ آپس میں مل جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جو ایک نظام اللہ نے ابھی اس وقت دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے ان دونوں پانیوں کو الگ کرنے کا, یہ سارے نظام کو اللہ تعالیٰ تلپٹ کر دے گا, اور یہ پانی جو ہے دریا بہنے لگیں گے, ایک دوسرے میں مل جائیں گے. اور جب قبریں کھودی جائیں گی, آپ کو پتہ ہے سونے کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا, اور پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اور جب وہاں پہ قبریں جو ہیں وہ خود بخود نکلیں گی, کھدیں گی, اور روحیں جو ہے وہ جسم باہر نکلیں گے, اور روحیں جو ہے وہاں سے چھوڑ دی جائیں گی, اور ہر روح اپنے اپنے جسم کو پہچانتی ہوگی. وہ جسم وہ ہوں گے کہ جن کے اندر وہی میموری جو ہمارے اس جسم کے اندر ہے, اور وہ ساری کی ساری جو اس کی میموری تھی وہ اس جسم میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. جیسے آج سمجھ لیجئے اس کو کہ ہم جب موبائل چینج کرتے ہیں تو جتنی بھی میموری ہمارے موبائل کی سم میں ہوتی ہے, ہمارے نمبرز وغیرہ, جب ہم اس سم کو دوسرے موبائل میں فٹ کرتے ہیں تو سارے نمبرز جو ہے ہمارے نئے موبائل میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری روح جو ہے وہ اس جسم سے نکال دی جاتی ہے. جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ جسم ہمارا ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ دوبارہ جسم ہمیں عطا فرمائے گا اور وہ روح جو ہے اس جسم کو پہچان کے اس میں چلی جائے گی تو اس کی ساری میموری جو ہے نا واپس آ جائے گی, اور وہی جسم ہوگا جو آپ کے خلاف گواہی دے گا, اور انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے, اور وہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, مجھے اسی رب نے بولنا سکھا دیا جس نے تمہارے کو زبان دی تھی. اور یاسین شریف میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ زبانوں پہ مہر لگا دے گا اور ہاتھ پیر گواہی دیں گے.
جب قبریں کھود دی جائیں گی اس وقت ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. کیا مطلب؟ سامان یعنی آپ نے آگے اپنا جو عمل بھیجنا ہے آپ نے وہ آپ نے جو بھیجا ہے نا عمل، میں نے آپ کو بتایا بار بار بتاتی ہوں، جوہر اور آراز. جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو زمین سے اٹھا لی جاتی ہے، آراز وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے. یعنی جو کچھ بھی میں اس وقت بول رہی ہوں اگر آپ اس کو لکھ رہی ہوتی تو تقریباً آپ کے 3-4 پیجز بھر جاتے لکھنے سے، مگر چونکہ میں نے بول دیا تو وہ یہاں پر تو آراز ہو گئے، میرے لفظوں کو آپ اٹھا نہیں سکتی اگر آپ نے لکھا نہیں ہے. مگر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی جس نیت سے کی جا رہی ہے وہ وہاں پر تمہارے لیے جنت بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. اس وقت ہر شخص جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا، یعنی جناب اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. وہ یعنی گناہ جاریہ چھوڑ کے آیا ہے یا صدقہ جاریہ چھوڑ کے آیا ہے. کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو انتقال کیے ہوئے 12 سال ہونے کو آ رہے ہیں، آج بھی ہم ان کی ہی تفسیر سے آپ کو پڑھا رہے ہیں. اور 2001 سے 2021 یعنی 20 سال ہو گئے مجھے ان کی اسٹوڈنٹ ہوئے ہوئے. اور میں جب تفسیر پڑھاتی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی پڑھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نعمان علی خان کی بھی سنتی ہوں، تو کیا ہے کہ وہی تفسیر جو میں نے 2001 میں سننی شروع کی تھی وہی تفسیر آج میں 20 سال بعد سنتی ہوں، وہ بھی نئی لگتی ہے. اس میں سے بھی بہت سارے پوائنٹس ہمیں نئے مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر تمہارے اعضاء کو درست کیا اور تمہاری قد و قامت کو معتدل کیا. واہ واہ واہ. الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ کہہ رہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ہاتھ خود بنائے، پیر خود بنائے، ان کا پورا نقشہ بنا کے اس میں کہا کن فیکون، وہ بن کے انسان کھڑے ہو گئے. ہم تو وہ کریشن ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اور تمہارے اعضاء کو میں نے ایسا درست کیا، ہر چیز صحیح جگہ فٹ ہے تمہاری، اور تمہارا قد و قامت کتنا معتدل بنایا ہے میں نے. کچھ لمبے ہیں تو اتنے لمبے ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے بھدے لگتے، کچھ چھوٹے قد کے ہیں تو وہ بالکل ہی بونے رہ جاتے ہیں. اللہ کا شکر کرنا ہے کہ کتنا اچھا قد دیا اس نے ہمیں، جسم دیا، اور جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں جوڑ دیا. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھی شکل دی، اچھی صورت دی، اچھی وہ خاندان میں پیدا کیا. تو یہ تو شکر کرنے کی چیزیں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر کچھ نگہبان مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. بنی فرشتے جو آپ کی لکھ رہے ہیں، معزز لکھنے والے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں لکھتے جائیں. کیونکہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، وہ بات بتائی جو تم نہیں جانتے تھے. اور یہاں پر جو ہے نا جب ہم نے کتاب پیچھے پڑھ لیا، قرآن مکمل ہونے والا ہے، ووضع الکتاب، جب ہمارے سامنے ہماری کتاب رکھی جائے گی تو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لو اور اپنا حساب نکال لو. تو وہاں پر بھی ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا، پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. انسان کہے گا اللہ میاں یہ تو فرشتوں نے لکھ دیا، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ لکھ دیا ہو، کچھ وہ ہو. اگر اول تو انسان میں جرت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، مگر اگر دماغ میں آپ ڈالیں کہ اگر اللہ کے سامنے کوئی کہے کہ اللہ پکڑے جاتے ہیں غیروں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اس وقت اللہ فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، اس کی زبان کر دو بند اور اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاتھ سے میں نے کیا گناہ کیے تھے، پیر سے میں نے کیا گناہ کیے تھے، ناک سے میں نے کیا گناہ کیے تھے، اپنی آنکھوں سے میں نے کیا گناہ کیے تھے. ہر چیز جو ہے وہ میموری کارڈ میں فٹ ہوئی ہوئی ہے روح کے، جب دوسرے جسم میں جائے گی تو وہ سارا کا سارا بول دے گی. بے شک نیکوکار نعمتوں کے بہشت میں ہوں گے اور بدکار دوزخ میں ہوں گے، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، پھر تمہیں کیا معلوم جزا کا دن کیسا ہوتا ہے.
यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, जिस रोज कोई किसी का वो कुछ भला न कर सकेगा और हुक्म उस रोज अल्लाह ही का होगा। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह तबारक व ताला ये बता रहा है कि वो दिन ऐसा होगा कि कोई किसी के काम नहीं आएगा। आप देखिए आज ही दुनिया में जब हम एग्जाम देने जाते हैं और हम अपना एग्जाम का पेपर हल कर रहे होते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं यार इसका जवाब बता देना, वो हमें जवाब नहीं बताता कि हो सकता है कि इसके नंबर मुझसे ज्यादा ना आ जाए। समझ रही हैं? आप जो है ना मिनट सेकंड का एथलीट से पूछें कि एक सेकंड के उससे वक्फे से वो हार जाता है और वो एक सेकंड के अंदर वो जीत जाता है। ये जो इतने पढ़ाई कर रहे हैं दुनिया की, डॉक्टरी बन रही है और पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं, एक एक नंबर से जो है ना वो रह जाते हैं और वो सारी जिंदगी अफसोस करते हैं अरे इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ किया था, एक नंबर से बस रह गए। तो कयामत के दिन अल्लाह ताला कह रहा है कि बस कुछ नंबरों से रह जाओगे, इसलिए अपनी नियतों को दुरुस्त कर लो। ये 4 सूरतें थी जिनके मज़ामीन एक जैसे थे, सूरतुल तकवीर, सूरतुल इन्फितार और सूरह मुतफ्फिफीन और सूरतुल इंशिकाक। सूरतुल मुतफ्फिफीन जो है, सूरतुल मुतफ्फिफीन में क्या बता रहे हैं? नाप तोल में कमी करने का अंजाम अहले जन्नत और अहले जहन्नुम का बयान। नाप तोल में कमी करने के ये जो सूरत आई है, यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि हमने जो है तुम्हारे साथ तराजू भी उतारा है। सूरह हदीद में हम पढ़ के गए आए हैं कि हमने तुम्हारे साथ तराजू भी उतारा है, हर चीज को बैलेंस किया हुआ है, हर चीज जो है ना वो बैलेंस चल रही है, बस तुम ही लोग जो हो ना इस बैलेंस को खराब करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर नाप तोल में कमी करना जो है अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर उसकी मुमानियत कर रहे हैं। सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्किया 83 नंबर की सूरत है, इसमें 26 आयात हैं और एक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए खराबी है कि जब लोगों से नाप कर ले तो पूरा पूरा लेते हैं और जब नाप कर देते हैं तो उसमें डंडी मार देते हैं। ठीक है, जब खरीदने जाएंगे तो पूरा तोल लेंगे और जब बेचने पे आएंगे तो अपने तराजू के नीचे जो है छोटा सा बट्टा लगा देंगे कि हम पैसे बचा लें। वो क्या 2 रुपए 4 रुपए बचा के उनको क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है ये जो तुम्हारी तरफतयैन है ना, ये आंखों के झपकने में तुम जो बेईमानी कर जाते हो ना, इसके ऊपर तुम्हारी बहुत ज्यादा पकड़ होगी। क्या ये नहीं जानते कि वो दोबारा जिंदा होंगे? यानी एक बड़े सख्त दिन में, जिस दिन सब लोग परहेजगार परवरदिगार आलम के सामने खड़े होंगे। बेशक काफिरों का नामा आमाल सबसे नीचे जगह सिज्जीयीन में होगा। एक जगह है आला इल्लीयीन और एक है सिज्जीयीन। सिज्जीयीन क्या है? जमीन की तह में होगा इन लोगों का नामा जिन्होंने ये सारी हरकतें की होंगी, काफिर होंगे। और तुम क्या जानो सिज्जीयीन कैसी है? वो तहरीर एक मोहर किया हुआ नविश्ता है, उस रोज झुटलाने वालों के लिए खराबी है। अभी हम पढ़ के आए ना, पिछली सूरत कौन सी थी जो हमारी सिपारा मुकम्मल हुआ? 29वां सिपारा हमारा मुकम्मल हुआ था सूरतुल मुरसलात में। उसके अंदर हमने 8 मर्तबा पढ़ा है वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन के झूठ बोलने वालों के लिए, झुटलाने वालों के लिए खराबी है। तो अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आपको भी ये चीज समझा रहा है, छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोलें। 2-4 रुपए कमा के आप अमीर नहीं हो जाएंगी, अगला बंदा गरीब नहीं हो जाएगा। मैंने हमेशा अपने जो रंग करने वाले या अपनी मासी को या मैं जिनसे भी काम लेती हूँ, मैं उनसे ये हमेशा कहती हूँ कि देखो बेईमानी मत करना, मुझसे 10 रुपए ज्यादा ले लेना, मगर अगर तुम झूठ बोल के 20 रुपए भी कमा लोगी, वो कितनी देर चलेंगी? वो हराम का लुकमा जो अपने बच्चों के और अपने पेट में डालोगे, उस तुम्हारे 20 रुपए कमा लेने से मैं गरीब नहीं हो जाऊंगी, मगर तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी। इसको समझिए इस तरीके से कि एक शख्स था, वो जा रहा था
जो अल्लाह करे सो हो, जो अल्लाह करे सो हो, जो अल्लाह करे सो हो। पीछे से एक आदमी ने उसको उठा के दे मारा पत्थर। उसने मुड़ के देखा, किसने मारा मुझे पत्थर? वो शख्स कहने लगा जो अल्लाह करे सो हो। उसने कहा ये जो करे अल्लाह करे सो हो तो है, मगर मैंने ये मुड़ के देखा कि मुंह किसका काला हुआ। यानी तुमने मेरे साथ जो किया उसमें जो तुमने अपने लिए गुनाह कमा लिया, वो मैं देख रहा था कि वो कौन है। और ये तो अल्लाह का हुक्म था कि मुझे लगना था, पत्थर लग गया, कोई बात नहीं, मगर मुंह किसका काला हुआ। तो यहाँ पर भी इस बात को आपको हमें समझना है कि अल्लाह के सामने हमें दोबारा जिंदा होना है और फिर बड़ा सख्त दिन होगा और नामा अमाल सिज्जीन में होगा और वो तहरीर किया हुआ नविश्ता है। उस रोज झूठलाने वालों के लिए खराबी है, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, कि झुटलाने वालों के लिए खराबी। अल्लाह ताला हमें झूठ बोलने से बचा ले, जो कि रोजे जजा और सजा को झुटलाया करता था। और रोजे जजा और सजा को तो वही झुटलाता है जो हद से आगे बढ़ जाने वाला सरकश हो। रोजे जजा को कौन झुटला रहे? जो अपनी दुनिया को बनाने में दूसरों को नीचे गिरा रहे हैं और दुनिया बना रहे हैं, अपने घर वालों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं जायदाद के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, और खुद भी जेल में जाके पड़ जाते हैं। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि वो दुनिया की लालच में लगे हुए हैं कि बाबर बाएशकोश के दोबारा आलम दोबारा नीस्त। जब उनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले लोगों के फसाने हैं। अरे छोड़ो ये पुरानी बातें, क्या पीछे के हजरत नूह का किस्सा, मूसा का किस्सा, हम क्या करें? हम क्या करें? हमारे से क्या वास्ता? नहीं, ये वाकयात जो अल्लाह पाक ने समझाए और सिखाए हैं, ये बताया है कि हर इंसान कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फित्रा, हर इंसान फितरत पे पैदा होता है। तुम उसे यहूदी और ईसाई बना देते हो या मुसलमान बना देते हो। तो इसीलिए हमने अपनी एकेडमी का नाम ही दीन फितरत रखा कि हम सब फितरत पे पैदा हुए हुए। हमें ये समझना है कि दूसरे के साथ क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो वो ही चीज हमारे साथ भी हो सकती है। तो जब हम किसी का सुनेंगे तो फिर हम उस चीज को समझ सकेंगे। कल्ला बल गौन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग बैठ गया है उनके आमाल का। हुजूर ने फरमाया जब शख्स, एक इंसान जो है वो गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह धब्बा लग जाता है। वो तौबा करता है, स्याह धब्बा मिट जाता है, वो तौबा नहीं करता, स्याह धब्बे लगते रहते हैं और दिल जंग आलूद हो जाता है। जब जंग आलूद हो जाता है तो फिर उसके अंदर आप कितनी भी बातें करते रहें दीन की, कितनी भी समझाते रहें, वो समझेगा नहीं। और हम पीछे कुरान मजीद में पढ़ के आए हैं ना, उसमें था कि हमारे दिल गिलाफ में है, हमारे दिल पर्दे में, हम नहीं सुन रहे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि उनके दिलों पर जंग आ गया है। बेशक ये लोग उस रोज अपने रब के दीदार से महरूम रहेंगे। यानी दीदार रब जो होना है वो आखिरत में भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को उस वक्त जो है वो अपना दीदार कराएंगे। और फिर जो है ना, यहाँ पर एक आयत आती है कुरान मजीद में, पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसके अंदर आती है लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। बहुत से लोग जो है ना वो खुश हो रहे होंगे, अल्लाह का दीदार कर रहे होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, और ये लोग अंधेरे में होंगे और कहेंगे हमें तो नजर नहीं आ रहा है अल्लाह, दुनिया में तो हम देखते थे, तूने हमें अंधा क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जब दुनिया में मेरी नेमतें तुम्हें नजर आ रही थी, मेरी चीजें जब तुम देख रहे थे, मेरी नेमतों से फायदा उठा रहे थे, सूरज जब चमक रहा था, दुनिया नजर आ रही थी, उस वक्त तुम्हें मैं नजर ना आया, तो आज जब सब मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे दीदार के लिए नेकी का अमल किया था, तो आज वो मुझे देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उनको अंधा कर देगा। अल्लाहुम्मा हफिजना मिनहुम। फिर ये लोग दोज़ख में चले जाएंगे, फिर उनसे कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम झुटलाया करते थे। बेशक नेक लोगों का आमाल नामा इल्लीयीन में होगा, और तुमको क्या मालूम इल्लीयीन क्या चीज है? ये एक लिखा हुआ आमाल नामा है जिसको मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं। बेशक नेक लोग चैन में होंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, तख्तों पर तकिया लगाए नजारा करते होंगे। तुम उनके चेहरों ही से राहत
اور کی تازگی معلوم کر لو گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جنت میں آپ کو ہائے ہائے کتنا مزہ آئے گا. ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے مگر عمل صحیح نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد کا انتقال ہوا اور بہت سارے لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ سکون, چین, اطمینان ایسا ہوتا ہے کہ بس اپنے رب کی رحمتوں سے وہ خوش ہو کے جا رہے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے آ جاؤ پیاری روح میرے پاس, میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. بے شک نیک لوگوں کے اعمال نامہ علیین میں ہوگا, اور تم کو کیا معلوم علیین کیا ہے. یہ ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے جس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہیں. بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے, تختوں پر تکیہ لگائے نظارہ کرتے ہوں گے, اور تم ان کے چہروں سے راحت کی تازگی معلوم کر لو, اور ان کو وہاں سر با مہر خالص شراب پلائی جائے گی. اس کی مہر مشک کی ہوگی اور خوشبو سے معطر ہوگی. تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس کی طرف رغبت کریں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم, اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی. یہ تسنیم کا پانی بھی جنت کا ایک نہر ہے جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شراب کو کے اندر پانی ملائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی تسنیم نام کی, بڑی پیاری تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید میرے لیے ہی پیدا کیا تھا, اور جب بھی مجھے کوئی درس کرنا ہوتا تھا یا کوئی بھی چیز ہوتی تھی میں اس کو کہتی تھی تسنیم مجھے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کتابیں کھولتی تھی, ساری ریسرچ کرتی تھی, میرے سامنے رکھ دیتی تھی اور مجھے پڑھ کے سناتی تھی, اور میں جا کے درس کر دیا کرتی تھی. اور اس کو یہ آیت جو ہے وہ بہت پسند تھی, وہ مزاجہ من تسنیم. میں اس کو کہتی تھی لو بھائی جنت میں تمہارے نام کا جو ہے ایک وہ بھی بہہ رہا ہے چشمہ, اس میں سے پانی پیئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میری بچی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اس کو سکون دے, چین دے, راحت دے, اور قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا پڑوس نصیب فرمائے. 1 سال میں اس نے قرآن مجید حفظ کیا تھا, اور ماشاءاللہ عالمہ کا کورس جو وہ کر رہی تھی 3 سال اس نے کیے تھے, اور چوتھے سال میں بس امتحان سے 3 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا. وہ ایک چشمہ ہے پانی کا جس میں اللہ تعالیٰ کے مقربین پانی پیتے ہیں. گناہگار ہی تو مومنین کا مذاق اڑاتے تھے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. گناہگار ہی تو مومنین کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارہ کرتے, اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. یعنی یہ جو غریب صحابہ کی ابھی ہم نے سورہ عبس میں بات کی نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا, بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا, اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی تھی, یعنی بڑا کمزور تھا, اور جب آخر میں رہ جائے گا تب بھی بڑا کمزور ہو جائے گا اسلام. اور یہ جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, پاور ہے, وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بیچاری ہے قرآن پڑھ پڑھ کے روزی چلا رہی ہیں, اے اللہ بیچاری, ہائے ہائے ان کے تو حالات ہی بیچاری کی کبھی پورے صحیح نہیں ہوتے. کیا مطلب ہوا کہ وہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں غریب ہیں. وہ بڑی پیاری میں نے اپنے اس میں نظم بنائی تھی کہ آخرت میں ہم آگے ہوں گے گرچہ دنیا میں پیچھے ہیں. تو ہمیں آخرت میں آگے رہنے کا اپنے ساتھ وہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم غریب ہیں, فقیر ہیں, تیرے در کے فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچا لینا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرما دینا. کہہ رہے گناہگار مومنین کا مذاق اڑاتے تھے, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو حقیر سمجھتے تھے, اور جب وہ اپنے گھر کو لوٹتے تھے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے, اور جب وہ مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ گمراہ ہیں, حالانکہ وہ ان کے نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. تو آج فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو آج مومنین کافروں کا مذاق اڑائیں گے, اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کے حال کا منظر دیکھ رہے ہوں گے.
واقعی کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا مل گیا. اب یہاں پر جو ہے نا دیکھیے ہم پیچھے ایک سورت پڑھ کے آئے ہیں کہ وہاں پر وہ بات کر رہے ہیں آپس میں جنتی لوگ کہ یار میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں رہا کرتا تھا دنیا میں، پتہ نہیں وہ کہاں گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم دیکھنا چاہو گے اس کو؟ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہوں گا. تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بیٹھے بیٹھے آپ کو نظارہ کرائے گا جہنم کا، اور وہ دوست تک آپ کا وہ کیمرہ جائے گا اور آپ اس کو دیکھیں گے جلتے ہوئے، اور وہاں آپ اس سے کمیونیکیشن کریں گے اور کہیں گے یار تم میرے ساتھ تھے، شکر ہے میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا. کیونکہ المرء مع من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوتی ہے کہ اس کا دوست کیسا ہے دنیا میں. اگر آپ کا دوست خراب ہے تو پھر آپ کی بھی چیز خراب ہوگی. اور یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو بدتمیز ہے، چیختا ہے، ناشکرا ہے، تو آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. خوشبو والے کمرے میں بیٹھیں گی تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی. جب کوئلے کی کان کے پاس بیٹھیں گی تو آپ کا کپڑا کائلا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا مانگو اللہ میرے دسترخوان پہ نیک لوگوں کو کھلا، نیک لوگوں کو پلا. اے اللہ مجھے ایک نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما. اور یہ پڑھا کریں آپ ہمیشہ یا جامعو. یا جامعو کا کیا مطلب ہے؟ اے جمع کرنے والے. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ جس دن میں تو سب کو جمع کرے گا جس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ نام ہے جامع. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورۃ یاسین میں کہ جب سارے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَانْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اب سارے اکٹھے کھڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہے گا مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اور مجرم جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی الگ ہو جائیں گے اور نیکوکار لوگوں کی لائن الگ ہوگی. تو مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ جس دن تو سب کو جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، اے پروردگار تو برے لوگوں سے ہمیں نجات دینا. تو جب آپ یا جامعو پڑھیں گی تو یقین مانے برے لوگوں کی سنگت آپ کو نصیب نہیں ہوگی، وہ خود بخود آٹومیٹکلی آپ سے دور رہیں گے. جو ڈھونگی ہیں، پاکھنڈی ہیں، ان کی آپ سے جو ہے نا وہ جمے گی نہیں، بنے گی نہیں. اور جو آپ پڑھیں گی یا مانعو روکنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جھگڑوں سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بچائے گا. روزانہ رات کو ایک تسبیح آپ جو ہے وہ پڑھیں یا جامعو، اور ایک تسبیح آپ پڑھیے یا مانعو روکنے والا، برے لوگوں کو ہم سے روک دے. میاں بیوی پڑھیں گے تو ان کے اندر لڑائی جھگڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے، ہمارے اندر محبت، اتفاق، اتحاد و پیار و محبت عطا فرما دے. تو آج مومن کافروں کا مذاق بنائیں گے اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے اپنے ان کے حال کا منظر دیکھ رہے ہوں گے. واقعی کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا مل گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانشقاق سے شروع کریں گے.